अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वारिस अपनी सकाफ़त पेज में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया था, जो सियासी तमाशा प्रोग्राम के नाम से जो शुरू किया और मुख्तलिफ उम्मीदवारान से इंटरव्यू लेने का जो सिलसिला हमारा जारी था, तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे साथ जो मौजूद हैं यूनियन कौंसिल अन्नईस रोटा से जो उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के, जनाब राजा तबीब नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि अपने इलाके के लिए ये क्या। अस्सलाम वालेकुम तबीब भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने जो मुझे इस काबुल समझा और यहाँ इस पे बुलाया है। तो इसमें ये है कि हमारे जो बेसिक मसाइल हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई पसमानदगी है। इस हवाले से मैंने जो है ये कदम उठाया है, तो अगर अल्लाह ने कामयाब किया तो इस पे वो जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी उनके जो को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तबीब साहब, आप बताएंगे कि आप किस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका मंशूर क्या है? जी, मैं नून लीग का असल में उम्मीदवार था, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से, ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से जो हमें टिकट नहीं दिया गया है। अब मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप माशाल्लाह तालीमी लिहाज से भी और काबिलियत और हर लिहाज से आप तकरीबन एक्टिव हैं। आपने सियासत ही क्यों ज्वाइन की? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा जो सिस्टम, मेरा एक सिस्टम ऐसे घराने से है, जो पुराने बुजुर्ग लोग जिंदा हैं वो तो आप जानते हैं, नौजवान नस्ल तो इस बारे में इतना नहीं जानती है। मेरा दादा साहब नंबरदार थे और बेशुमार लोगों को उन्होंने अपने पास से ज़मीनें दे के बसाया है और लोगों की खिदमत करते रहे हर तरीके से। तो वही मंशूर आगे लेके लोगों की खिदमत करने के घर से और कोई इसके अलावा जो है ना नहीं था कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। अच्छा तबीब भाई, आप क्या समझते हैं हमारे इलाके में क्या क्या महरूमियाँ हैं जो आप दूर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने जो वार्ड है उसके हवाले से बात करूंगा। कल भी मैंने एक जेके लीग्स वालों के सामने आनून फानूनी उन्होंने इंटरव्यू लिया तो बात की है। जो सबसे पहले हमारी बेसिक चीज़ है वो है पानी। इंसान की ज़रूरियात जो है वो तो बेशुमार होती हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत अहम चीज़ है। और आज भी हमारी ख़वातीन 1 किलोमीटर के वक्फे से जाके पानी सर पे उठा के लाती हैं। हमें पानी से भी महरूम रखा गया है, तो उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि उसमें आज के दौर में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी जो दूर दराज बहुत दुश्वार गुजार इलाकों में, छोच जैसे इलाकों में, उन्होंने एक छोच एरिया है वहाँ ये कम अज़ कम 10-9 किलोमीटर के वक्फे से लोगों पानी लेके आए। हमारा बनता ही 1 किलोमीटर के अंदर है, टंकियाँ हमारी बनी हुई हैं, हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन बस वो लोगों की वजह से जो है ना, कुछ सियासी लीडरों की वजह से और कुछ उनके बाकी जो मामला थे हमारे, वो ज़ाया किया गया हमें। तो भाई आप जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, पानी का मसला जो सबसे ज़्यादा बता रहे हैं, ये गुज़श्ता तकरीबन 20 साल या 25 साल से तकरीबन एक टैंक भी आपके वार्ड में बहुत बड़ा बना हुआ और हर तरह की उसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि पानी कुछ ऐसा के लिए वो चला भी है। वो क्यों बंद हुआ और उसमें अवाम इलाका ने क्यों इस चीज़ का एहतजाज नहीं किया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पानी स्टार्टिंग में जो है उसमें उन्होंने जिन बंदों ने ये काम किया था वो तकरीबन वो तकमील तक पहुँचाया था। एक तो हमारे लोगों में ऐसा शऊर नहीं था कि उसको वो बरकरार रखते। दूसरा, लेकिन किसी भी चीज़ की निगरानी ना की जाए तो वो काम नहीं चल सकता है। पाइप लोगों ने उठाए हैं और बाकी जो है वो कुछ सिफारशी खाता शुरू हो गया कि पाइप उधर भेजे जाएं, पाइप इधर भेजे जाएं। इस तरह हमारी वो लाइनें जो बिछी हुई लाइनें थी वहाँ से पाइप जो उठा दिए गए। जी बिल्कुल नाज़रीन, यूनियन कौंसिल नईस रोटा की वार्ड सैदपुर से जो हम पानी की जो मसला बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो कि यानी कि हुकूमती सतह पर मनसूबा जो था तैयार हो चुका था और कुछ यानी कि पानी कुछ घरों तक पहुंचा भी है और बाद में सियासत की वजह से या जिस तरह भी है वो पानी का मनसूबा जो तो आप वो फेल हो गया। लेकिन उसको अगर रिपेयर भी किया जाए तो उसमें थोड़ी सी कोशिश है वो तकरीबन यानी कि सैदपुर के अवाम, जो वार्ड सैदपुर के अवाम है, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी भाई आपकी बातों से तो ये लगता है कि जीतने के अलावा आप जो सबसे पहले कदम उठाएंगे वो पानी के हवाले से ही उठाएंगे। इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही, अल्लाह ने ज़िंदगी का भी साथ दिया और कामयाबी भी नसीब फरमाई, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई मैं काम नहीं समझता हूँ कि अगर पानी जो है ना उसको हमने बहाल करना है। उसके बाद एक बच्चियों का प्राइमरी स्कूल है जो मेरे दिल में सख्त तकलीफ दे है ये चीज़ कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हर बंदा प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसें बर्दाश्त नहीं कर सकता। गरीब लोग हैं, बेसिकल हम सब गरीब लोग हैं। तो 1-1.5 किलोमीटर के आते में हमारा कोई स्कूल नहीं है प्राइमरी बच्चियों का।
تو وہ ایک سکول کی بات ہم لائیں گے، اور سب سے پہلے پانی اور دوسرے نمبر پہ سکول. اور اچھا، یہ جو دو محرومیاں آپ نے بتائی ہیں طبیب بھائی کہ پانی کا مسئلہ اور بالکل خصوص سکول کا مسئلہ، تقریباً مرکز میں 30 سے 35 سال حکومت یعنی کہ آپ کی رہی، یعنی ہم آپ کی کہہ سکتے ہیں. اس میں قصور حکومت کا ہے یا ہماری عوام کا ہے، یا علاقے کے جو لوگ ہیں یہ تعلق واسطہ بناتے ہوئے خاموش رہے؟ کس وجہ سے یہ درینہ مطالبہ ہمارا ابھی تک پورا نہیں ہو سکا؟ لیکن جی کچھ تو عوام کی بھی غفلت ہوتی ہے، اس طرح کے وہ نہیں احتجاج نہیں کرتے ہیں یا اپنا حق چھیننے کے یا مانگنے کے ان کو عادت نہیں ہوتی ہے. تو دوسرا جو ہمارے لیڈران ہیں، ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں، ان کو میں خود کہتا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ اس پانی کے حوالے سے بات کی ہے، سکول کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، ہو جائے گا کی بنیاد پہ ہی رہا، ہو جائے گا، ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، لکھ دو. تو اس کے آگے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ 25-30 سالوں میں بارہا دفعہ اگر آپ وہ ان کی وہ رجسٹر کاپیاں کو جلا نہ دی ہوں تو دیکھیں تو کوئی 50 سے اوپر دفعہ وہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ پانی جو ہے نا ہونا چاہیے. بالکل طبیب بھائی، آپ نے یہ جو بات کی کہ آپ نے خود پانی کی وجہ سے اور سکول کی جو مطالبات ہے بہت بار کی ہے، یہ بذات خود میں خود اس چیز کا گواہ ہوں اور میرے سامنے بھی آپ نے یہ مطالبے اٹھائے. طبیب بھائی، الیکشن کے حوالے سے آپ کی کمپین کہاں تک پہنچی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سرخرو کیا، لوگ بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں. کوئی تو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہماری آباء و اجداد کی کچھ مہربانیاں نیکیاں ہیں لوگوں کے اوپر، اللہ بھلا کرے لوگوں کا، اس لیے اس میں استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی بڑی جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. کوئی بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ 27 تاریخ کو آپ کو جو ہے نا وہ رزلٹ ملے گا، اور بہترین رزلٹ ملے گا. طبیب بھائی، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ نظریاتی ہیں، برادری ازم ہے؟ نہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو محلے داری کے ہیں، نظریاتی بھی ہیں لیکن یہ محلے داری کے ہیں، کیونکہ جو جس بھی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں نا اس جگہ کے بندے کو ہی آپ کی محرومیوں کا، اس جگہ کی خامیوں کا پتہ ہوگا. باہر کے لوگ جو ہے وہ صرف ایک دن کے لیے بندوں کو استعمال کرتے ہیں. ووٹ کی قدر جو ہے ان لوگوں کے نزدیک، جو جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ان کے نزدیک اتنی ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد وہ ووٹ گنتی کے بعد جلا دینے تک اس کو اسی دن وہ ووٹ بھی جلا دیتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ہی جلا دیتے ہیں اپنے مفاد کے بعد. وہ انہوں نے پھر ہمیں نہیں دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ محلے داری کے ووٹ ہیں، اس میں ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے کیا کیا جو محرومیاں ہیں. بلدیاتی الیکشن کے بعد عوامی مسائل بڑھیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ نہیں جی، انشاءاللہ بہت کم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ سے مقامی بندہ، مقامی نمائندہ ہوگا، اس کو اپنے گلی محلے کا، اپنے وارڈ کا، اپنے ایریے کا پتہ ہوگا اس میں کس چیز کی ضرورت ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، جا کے حاضریاں لگوانے کی کہ یہ چیز ہے ہماری، یہ نہیں ہے. اگر آپ کے ایک محلے کا بندے کو جتنا آپ جانتے ہیں اتنا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے اور کس میں کیا ہونا چاہیے. ڈسٹرکٹ کونسلر کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اور وارڈ کا جو چیئرمین ہوگا اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ اصل میں اختیارات جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کونسلر اور جو چیئرمین ہے ان دونوں کے پاس ہی منتقل ہو جانے ہیں. جو باقی منسٹر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس تو باقی میرے خیال میں وہ اسمبلیوں تک ہی معاملات رہ جاتے ہیں، تو وہ اسمبلیوں تک محدود ہو جاتے ہیں. باقی یہ جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، ٹوٹی نلکا، کھمبا، روڈیں، یہ چھوٹا موٹا، یہ سارے ان لوگوں کے پاس آ جائیں گے. طبیب بھائی، یونین کونسل 19 روٹا سے اس وقت تقریباً جو نون لیگ کے امیدوار تھے وہ 3 تھے میرے خیال میں، یعنی آپ تھے، عبدالرؤوف صاحب تھے اور پروفیسر غضنفر صاحب ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹکٹ ایک کو ملے گا جو تو باقی آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نون لیگ کے ووٹ ضائع ہوں گے اور پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، ووٹ تو میرے خیال میں تقسیم ہوئی ہوں گے، کیونکہ یہ سارے ووٹ جو ہیں اپنے محلے داری کے ہی ہیں. جماعت کے بھی ہوتے ہیں لیکن اتنا مسئلہ جماعت والا نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایسے ہمارے دوست بھی ہیں جو دوسری جماعتوں میں ووٹ دے چکے، انہوں نے بھی ووٹ دینے کا وعدہ کیا. کیوں اس میں ہمیں تو اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے ہماری بھی بڑی پرانی وابستگی تھی، بڑی قربانیاں تھیں، لیکن ایک علاقائی سمجھ لیں کہ تعصب کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس سے سائڈ پہ رکھا گیا ہے. الیکشن میں امیدواران جو اتر رہے ہیں یعنی کہ آپ کی پارٹی کے ہی ہیں، یہ ابھی میدان میں اترے ہیں تو یہ آپ کے پارٹی یعنی کہ الیکشن کے میدان میں یہ آپ کے مخالفین ہو گئے ہیں. ابھی جو باقی 3 کو میں نام لیے ہے جی، یہ راجہ وقار صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور غضنفر صاحب ہیں اور عبدالرؤوف صاحب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نئی الیکشن لڑائے تو ان تینوں میں سے بہترین جو کام علاقے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کون سا امیدوار ہے؟ جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بندوں کی کارکردگی کے اوپر اگر بات کی جائے، کارکردگی کے اوپر اگر بات کرے، دیانتداری کی اوپر بات آتی ہے، تو کام کاج کے حوالے سے اگر
ایک تھرڈ بندہ ہے، میں اگر اس کا نام دوں گا، ان تینوں میں سے وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تینوں کام کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے مشتاق نواز صاحب اگر وہ کوئی کام کے حوالے سے یا کوئی چھوٹی موٹی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتے رہتے ہیں، وہ ان کا پھر بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ کسی حوالے سے کام کریں گے۔ اکثر الیکشن جو کمپین ہوتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں یا جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اسمبلی کی سطح پر ہوں یا یہ بلدیاتی ہوں، بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وعدوں کی تکمیل بھی ہوا کرے گی آئندہ؟ انشاءاللہ یہ اگر بلدیاتی الیکشن کامیاب ہو جائیں، اگر بلدیاتی الیکشن کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگر اللہ کی ذات نے جس کو بھی کامیاب کیا اس نے تو ایسے کام کرنے چاہیے سارے۔ اگر آپ کے کام ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان الیکشنوں میں ہی ہوں گے، اس بلدیاتی نظام کے ذریعے ہی ہوں گے۔ باقی ادروائز جو منسٹر بن جاتا ہے اس کو پورے آزاد کشمیر کے اوپر نظر رکھنا ہوتی ہے، جو ایم ایل اے ہوتا ہے وہ اپنے حلقے تک ہو جاتا ہے۔ یہ جو گلی محلے والا یا یہ سسٹم ہے، یہ بلدیاتی نظام سے ہی ہماری جو ہے نا وہ بہتری آ سکتی ہے۔ ادروائز جو ہے وہ الیکشن تو ہم 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، حکومت بھی اپنے پاس رہی ہے، پاورفل وزارت بھی رہی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جس طرح سے ہماری امیدیں تھیں اس طرح سے کام نہیں ہو سکے اور نہ ہوں گے آگے۔ تبھی بھائی امیدوار تین نون لیگ کی ٹیکو ملے گا۔ اگر آپ آزاد نہ لڑیں، آپ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں تو کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ، وہ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ تو آدمی چلو سیاست کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں کسی دوسرے بندے کے حق میں، تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا یونین کونسل 19 روٹا کی وارڈ سید پور کا، جس کو کون خبر نہ ہونے کے ساتھ ہی اس کو یونین کونسل 19 روٹا کے ساتھ جوڑ دیا گیا، حالانکہ سرساوا اس کی اٹیچمنٹ ہے اور یہ سرساوا کا ایک حصہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم بالکل سرساوا کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر آپ پیمائش کریں تو 100 گز کے بعد سید پور شروع ہو جاتا ہے سرساوا چوک سے، تو ہمیں 3 سے 4 کلومیٹر دور 19 روٹا کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لگایا گیا ہے۔ 1-2 بندے جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، خاص کر کے ہمارا عزیز و قارب رشتہ دار کنبے قبیلے سب سرساوا میں رہتے ہیں، ہماری زمینیں سرساوا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سائڈ پہ لگایا گیا ہے، اس میں کچھ لوگ شامل تھے، اس میں پی ٹی آئی والے بھی شامل تھے، اس میں نون والے بھی شامل تھے، انہیں سب نے مل کے یک طرفہ کسی سید پور کے کسی ایک فرد واحد کو بھی اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے چیدہ لوگوں سے، ہر برادری کے بندے سے بات کی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ لوگوں کو ٹچ کیا کہ کسی کے بندے کو شاید کسی کی ہو، کسی سے مشاورت کی ہو، کسی بندے سے کوئی مشاورت نہیں ہے۔ فرد واحد نے ایک دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ وہ ہمارے ووٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی یا ہمارے ووٹ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 2 وکلاء ہیں ہمارے، ایک وکیل صاحب نے یہ کیس کیا اور دوسرے نے اس کی تائید کی ہے، تو اس پہ انہوں نے یونین کو ادھر لگا دیا ہے 19 روٹا کے ساتھ، جبکہ پٹواری کی رپورٹ کے مطابق بھی ہم ادھر اپنی یونین میں جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں نے کیس بھی کیا ہے ہائی کورٹ میں، میں نے کیس کیا ہے مظفر آباد میں نے کیس کیا ہوا ہے، تو وہ کیسوں کی بھی یہاں آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے یا تو مرنے کے بعد آتے ہیں تو یا پھر ایک 5 سالہ گزرنے کے بعد آتے ہیں۔ تو کیس ہمارا اب بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم نے الیکشن کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن ہماری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری یونین کو ادھر لگایا گیا ہے۔ ہم بات یونین کونسل کی بھی کر رہے ہیں، یونین کونسل تو ہماری اب 19 روٹا گیا، لیکن بات ہم سرساوا کی ہی کرنا چاہیں گے، اور سرساوا کے ہی ہمارے مسائل ہیں۔ سرساوا کے اندر 3 پرانے پروجیکٹس جن کی توسیع ابھی تک کسی صورت نہیں ہوگی، گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہے پینڈا میں، اور یہ جو رورل سینٹر ہیلتھ سینٹر ہے کوٹلا سرساوا میں، اور اس کے علاوہ مڈل اسکول سرساوا میں۔ یہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 36 سے 37 سال میری ایج ہو گئی ہے، اور میں انہی اسکولوں میں ہی پڑھا ہوں اور یہی اسپتال اور اسی طرح کے دیکھے ہیں آج تک۔ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا یہ ان حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں پنڈا کی بات کروں گا، میں نے پرائمری جو ہے وہ پنڈا میں ہی کی تھی۔ حالت تو اس کی اتنی خستہ ہے کہ دیکھ کے رونا آتا ہے، اس بلڈنگ کی، اس کی دیوار جو ہے وہ سارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تعلیم ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، ان چیزوں پہ کسی نے توجہ دی ہی نہیں سرے سے ہی۔ ہماری جو دوڑ لگی رہی ہے وہ دوڑ ہماری روڈوں پہ، ٹوٹی نلکا اور کھمبوں پہ ہی لگی رہی ہے۔ بنیادی جو چیزیں تھیں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم والی سائڈ پہ کسی نے وہ فوکس کیا ہی نہیں ہے۔ اب اسی سکول کے بعد یہ جو دوسرا سکول ہے باغ والا، وہ بڑی ایک دیر کے بعد کوئی درینہ مسئلہ تھا تو وہ اللہ نے کیا ہے تو وہ ہوا ہے۔ اب اسپتال پہ آتے ہیں، یہ جو
ہمارا اسپتال ہے رورل ہیلتھ سینٹر جو ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ ملازمین کی تعداد گنتی سے باہر ہے۔ وہاں آپ چلے جائیں 4 بندے یا 6 بندوں سے زیادہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کنولا آج دن تک ہم نے نہیں سنا کہ اس اسپتال سے کسی کو مہیا ہو، یا کوئی 5 روپے کی کوئی گولیاں جو ہے۔ ان چیزوں پہ فوکس کرنا تھا، ان چیزوں کو جو ہے انہوں نے کرنی تھی۔ اب حالات یہ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو بندہ بیمار ہوتا ہے یہاں سے کوٹلی لے جاؤ، ادھر الٹرا ساؤنڈ کی کوئی مشین آئی ہے وہ بھی ضائع ہو گئی ہے، کوئی نگرانی کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو بااختیار لوگ ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ ووٹر سپورٹر ناراض ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ جو اسپتال ہے ہمارا، اس اسپتال میں زمین کے حوالے سے بڑی گنجائش ہے، بہت زیادہ اس میں اور بھی معاملات تھے، تو کم از کم میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ، چھوٹا آپریشن پینڈس والا، بچہ بچہ جو سسٹم ہے پیدائش والا، وہ ادھر ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں یہ بنیادی چیزیں، غریب لوگ ہیں وہ کوٹلی جب ایک وقت آتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ قرضہ لے کے بھی جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، وہ کوئی خوشی سے تو جا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ادھر ہو جانی چاہیے تھی اور بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ 2-3 چیزیں، اپینڈکس کا آپریشن جو ہے وہ آج دن تک ہمارے اس میں نہیں ہو سکا ہے، انہوں نے نہیں منظور کروایا، یا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو سکولوں کے جو ہے وہ سرساوے والے کو جو ہے اس کا اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں ہو سکا ہے، بدنصیبی ہے ہماری۔ آتے ہیں یونین کونسل سرساوا کی طرف۔ یہاں پہ ہمارے 3 سے 4 امیدوار جو ہیں وہ تقریباً ایکٹیو ہیں، اور تقریباً یعنی کہ مضبوط امیدوار کہہ سکتے ہیں۔ راجہ کبیر صاحب، ثاقب خالد صاحب اور چودھری وحید صاحب اور سید حسن شاہ گیلانی صاحب، آپ کی نظر میں کون سا مضبوط امیدوار ہے سرساوا کے لیے جو کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سب کی اپنی اپنی کوششیں کاوشیں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ سرساوا کی حد تک تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون مضبوط ہے کون نہیں مضبوط ہے، چونکہ سب حلقہ احباب اپنا اپنا رکھتے ہیں۔ جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں چاروں جن کا آپ نے نام لیا ہے، سارے اپنی پوزیشن جو ہے واضح رکھتے ہیں، تو اس میں بات کرنا قبل از وقت ہو جائے گا، اس میں کچھ کمنٹس نہیں کروں گا۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ طبیب نیئر صاحب، جو یونین کونسل نوئس روٹا سے امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے۔ ان سے ہم نے بات چیت کی اور آپ تک جو پیغامات تھے وہ پہنچائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی امیدوار کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔